इस्तग़फ़ार को लेकर आपने ने बहुत सारे वजीफ़े सुने भी होंगे और किए भी होंगे, लेकिन आज आपके साथ इस्तग़फ़ार को लेकर जो वजीफ़ा मैं शेयर करने जा रही हूँ, यकीन जाने ये वजीफ़ा तमाम तर इस्तग़फ़ार के वजीफ़ों पर ख़ुद एक सरदार की हैसियत रखता है। इस्तग़फ़ार तमाम अस्कार में हम सब जानते हैं कि ये एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की हैसियत रखता है और इस्तग़फ़ार को सरदार वजीफ़ा भी कहा जाता है। इसी तरह से तहज्जुद, ये वजीफ़ा तहज्जुद के टाइम करने का है, तो तमाम नमाज़ों में जो है ना सरदार की हैसियत एक तहज्जुद की नमाज को हासिल है। तो जब ये दोनों चीज़ें आपस में मिलती है तो इनके मिलाप से जो वजीफ़ा बनता है, उस वजीफ़े की ताकत क्या होगी, उसकी तासीर क्या होगी, उसकी जो रूहानियत और उसके जो फ़ज़ाइल आपको मिलेंगे वो तो कुछ और ही होंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। इस्तग़फ़ार को लेकर ये तहज्जुद का जो वजीफ़ा है, अगर आपकी औलाद नहीं है, अल्लाह ताला इंशाअल्लाह आपको औलाद से नवाज़ देगा। अगर आपको रिज़्क़ की तंगी का मसला है तो अल्लाह ताला आपको बरकत वाला रिज़्क़ अता फ़रमाएगा। मेरा कोई बहन भी भाई जिसको किसी नौकरी का मसला है, कोई कारोबार में बंदिश हो गई है, किसी भी काम का कोई वसीला नहीं बन रहा, तो ये वजीफ़ा इंशाअल्लाह आपके लिए ऐसा साबित होगा कि वो निशाना जो कि कभी भी अपने हदफ को छोड़े बगैर ना जाएगा। इस वजीफ़े की तासीर, इस वजीफ़े के फ़ज़ाइल, जब भी कोई इंसान जब इसे शुरू करता है उसे कुछ ही दिनों में इसकी तासीर नज़र आना शुरू हो जाती है। इसके फ़ज़ाइल और इसके बरक़ात वो अपने इर्द गिर्द महसूस करना शुरू हो जाता है। ये वजीफ़ा अपनी बरकतों के लिहाज से आपको माला माल कर देगा। इस वजीफ़े से जो सबसे पहले चीज़ आपको मिलेगी वो होगा आपका दिल का सुकून। यकीन जाने लोग कहते हैं मुझे ये मसला है, मुझे वो मसला है, आप ही इसका क्या करूं, उसका मैं क्या करूं। मैं उन सबको कहती हूँ मसला कोई भी नहीं है, मसला सिर्फ ये है कि दिल का सुकून नहीं है, और दिल के सुकून ना होने की वजह से हमें छोटी चीज़ें भी बड़ी लगने लग गई है। हम अपने साए से भी डरने लग गए क्योंकि हमारा ईमान इतना कमज़ोर हो गया है। मैंने अभी पिछले दिनों अपने कमेंट बॉक्स में एक कमेंट देखा जिससे पढ़कर मैं चकरा गई कि एक बंदे ने उसके नीचे लिखा हुआ था, मैं नाम मेंशन नहीं करूँगी, कि क्या गारंटी है ये वजीफ़ा करने से मेरे तमाम तर मामलात हल हो जाएंगे। मैं सर पकड़ कर रह गई कि इस बंदे को देखो, ये एक इंसान से गारंटी मांग रहा है कि आप मुझे गारंटी दे कि मैं इस्तग़फ़ार का वजीफ़ा करूं और मेरे तमाम तर मसाइल हल हो जाएंगे। मतलब आप इस वजीफ़े को अल्लाह की रज़ा के लिए नहीं कर रहे, आप इस वजीफ़े को ये सोचकर नहीं कर रहे कि मेरे अल्लाह ताला गुनाह बख्श देगा, मेरी जितनी भी गुनाहों की सयाही है, जो भी कालक है जिसकी वजह से मेरे आमाल इस कदर भारी हो गए कि मेरे ऊपर जो आजमाइशें आ रही है उस आजमाइशों से अब मेरा दिल बोझल हो रहा है, मेरे दिल के अंदर तंगी महसूस हो रही है। आप इसलिए कर रहे हो कि अल्लाह ताला मुझे ये जो एक ऐसी मसनूई सी दुनिया है इसकी आप मुझे गारंटी और अश्योरिटी दे दे और मैं फिर इस वजीफ़े को करूँगा। मैंने कहा अल्लाह ताला इन तमाम बच्चों को आप हिदायत नसीब फरमाए, इनको कामल ईमान नसीब फरमाए। हम सब इस दुनिया में रहते हैं और इस दुनिया की ज़रूरत सब लोगों को है, मुझे भी है, आपको भी है, लेकिन इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि हम अपने अल्लाह ताला के साथ भी जो डील कर रहे हैं, कि जो भी हम लोग ये वजीफ़ा कर रहे हैं ये एक डील की शक्ल में हो रहा है कि अल्लाह ताला मैं इसलिए इतनी दफ़ा 1000 मरतबा पढ़ रहा हूँ, मैं 7000 मरतबा पढ़ रहा हूँ, मैं 1500 मरतबा पढ़ रहा हूँ, इसलिए पढ़ रहा हूँ कि आपने ये काम मेरा करना ही करना है। अल्लाह ताला तो आपका काम करेगा ही करेगा। आप अगर एक दफ़ा भी सुबहान अल्लाह कह दे ना, और दिल की अता गहराइयों से और उसके ऊपर पूरा फोकस और अल्लाह ताला की उसको मीनिंग को समझते हुए कि पाक है ज़ात अल्लाह तेरी, तू ही तमाम तर पाकियों का परवरदिगार है, और आपकी आंखों से एक भी आंसू गिर जाए ना तो आपको 1000 मरतबा भी सुबहान अल्लाह कहने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरे भाई बहनों, अल्लाह ताला से जो अपना ताल्लुक़ है ना, वो ताल्लुक़ ऐसे बनाए ना जैसे इंसान का अपने माँ बाप के साथ एक ताल्लुक़ नहीं होता, एक यकीन नहीं होता, बल्कि उससे भी बियॉन्ड, उससे भी कहीं आगे कि अल्लाह ताला ही मेरा सब कुछ करने वाला है। मैंने तो अल्लाह वालों का इस तरह से सुना हुआ है कि एक दफ़ा हज़रत जो राबिया बसरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है कि जिनकी विलादत जिस रात को हो रही थी, उस रात को उनके घर पर इतना चिराग के लिए तेल भी नहीं था कि घर पे रोशनी हो सके। पूरा घर अंधेरा अंधेरा हुआ था। घर पे कपड़े का कोई इतना टुकड़ा नहीं था कि बच्चे की पैदाइश के बाद उसको उसमें लपेटा जा सके। उनकी बीवी ने उनसे दरख्वास्त की कि आप जाइए पड़ोसियों से ज़रा सा तेल मांग लाइए ताकि हम चिराग में डाल सके और आसानी से ये तमाम तर काम नबद आज़मा हो सके।
وہ بندہ بیوی کے کہنے پر پڑوسیوں کے دروازے تک گیا تو صحیح، لیکن اس سے کھٹکھٹایا نہیں گیا، کیونکہ اس نے اپنے اللہ تعالیٰ سے وعدہ کیا ہوا تھا کہ اللہ تعالیٰ تیرے سوا میں کسی سے بھی کچھ نہیں مانگوں گا۔ ایمان تھا، اعتقاد تھا نا، حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ دراصل اس آیت مبارکہ کی سراپا زندگی تو ان اللہ والوں کی تھی جو کہ اللہ تعالیٰ پر اتنا ایمان اور اعتقاد تھا، اتنا پختہ یقین تھا کہ اللہ تعالیٰ اپنے علاوہ کسی بھی دنیا میں کسی کا محتاج نہیں بنانا، کس کے آگے تہی دست ہمیں نہیں کرنا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے وظائف میں اللہ تعالیٰ برکت ڈال دے، آپ کو اللہ تعالیٰ مستجاب الدعوات بنا دے، یعنی آپ جو دعا کرے، آپ ہاتھ اٹھائے، اللہ تعالیٰ آپ کی دعا قبول فرما دے، تو بھائی جو اللہ تعالیٰ نے کام کہے ہوئے ہیں ان کے خلاف اعلان جنگ آپ چھوڑ دیجئے۔ میں اور آپ جیسے ہی وہ اعلان جنگ چھوڑ دیں گے، اللہ تعالیٰ ہمارے وظائف میں برکت ڈال دے گا، اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو قبول کر دے گا۔ وہ کیسے؟ بس چند آسان سی باتیں۔ ایک یہ، اپنے والدین کے فرما بردار بن جائیے، ان کے خدمت گزار بن جائیے۔ ماں باپ کے ساتھ ایک بھی بندے کا رویہ اس طرح کا نہیں ہے کہ کوئی بھی ماں باپ فخر سے یہ کہہ سکے کہ یہ میری اولاد ہے، ان کی خدمت کی جا سکے، بغیر کہے ان کی ضرورتوں کو پورا کیا جا سکے۔ یہاں ہر بندہ سوچتا ہے میری اپنی پوری نہیں ہوتی، میں ماں باپ کو کہاں سے دوں؟ بھائی آپ ذرا اپنے دل میں وسعت تو پیدا کرے۔ وہ بندہ جس کمزور حالت سے آپ کو آج جس حالت تک، جس مقام تک لے کر آیا ہے، اس کے تو اگر تمام زندگی بھی آپ شکر ادا کرتے رہے تو کم ہے۔ تو جو بندہ اپنے والدین کا شکر گزار نہیں ہے، وہ اپنے اللہ کا کیسے شکر گزار بنے گا؟ دوسرا یہ کہ جب بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو سب سے پہلے اپنے مسلمان بہن بھائیوں کے لیے آسانی کی دعا اللہ تعالیٰ سے کیجیے۔ کسی بھی بہن بھائی کا پتہ ہے نا کہ اگر وہ بیمار ہے تو اس کی شفا کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے۔ کسی بھی بہن بھائی کے بارے میں پتہ ہے کہ اس کے ہاتھ تنگی چل رہی ہے، رزق کا مسئلہ نہیں ہے، اگر ہاتھ پاؤں کی کوئی کوشش ہو سکتی ہے اور آپ کو لگتا ہے آپ کی کوشش سے بہتری آ سکتی، تو ان کے لیے وہ کوشش کیجیے۔ ورنہ تو یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ تسلی کے دو لفظ بھی تو کوئی بندہ کسی سے بول سکتا ہے جس سے کسی انسان کے دل کو تسلی محسوس ہو سکے، اطمینان محسوس ہو سکے، اسے کم از کم اتنا ہی لگ جائے کہ میرے پیچھے کوئی ہے تو صحیح نا۔ اتنا تو ہم کر سکتے ہیں نا۔ تو دعاؤں میں سب سے پہلے اپنے بہن بھائیوں کے لیے، جو بھی ہمارے مسلمان، چاہے وہ ہمارے خون کے رشتے ہیں یا نہیں، وہ ہمارے آس پڑوس میں ہی کیوں نہ رہتے ہو، وہ ہمارے کسی جاننے والے عزیز ہی کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ سے ان کے لیے آسانی کی دعا فرما دیجیے۔ اور دوسرا یہ، اپنے ستر اور حجاب کا، چاہے وہ کوئی میرا بھائی ہے یا بہن ہے، سب خیال رکھنا شروع کر دیجیے۔ عورتوں کے جو پاجامے ہیں، جو ان کی شلواریں ہیں، وہ ٹخنوں سے کس قدر اوپر چلی گئی ہے۔ میرے الفاظ سخت تھوڑے سے ضرور ہوں گے، لیکن غور کیجیے گا، اس میں میری اور آپ کی بہتری ہے، کسی کی بھی نہیں ہے۔ مردوں کے پینٹ دیکھ لیجیے، مردوں کے پاجامے دیکھ لیجیے، وہ ان کے بوٹس کے نیچے بھی جو ہے نا نیچے ہوتی ہے۔ اس طرح کی حالت بن چکی ہے ہماری۔ اللہ تعالیٰ کا حکم کیا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا ہے؟ سنت کہاں چلی گئی ہے؟ عورت کو مکمل طور پر اپنے جسم کے ڈھکنے کا جو حکم ہے وہ کہاں ہمارا اور آپ کا کیا حال ہے؟ ہم کتنا اس کے اوپر عمل کر رہے ہیں؟ جو چیز ہمیں سہل اور آسان لگتی ہے ہم اسے اپنا لیتے، اور جو ہمیں مشکل لگتی ہے ہم اس کے لیے ہیلے بہانے تلاش کر لینے لگتے ہیں۔ ہمارے اپنے ہی گھروں میں ہمارے دیور بھی موجود ہے، ہمارے بھائی بھی موجود ہے، ان سب سے اپنی زینت اور ان سب سے اپنی سطر ڈھکنے کا حکم ہے۔ کسی سے زینت ڈھکنے کا حکم ہے، کسی سے سطر اور زینت دونوں ڈھکنے کا حکم ہے۔ محرم اور نامحرم کے رشتے کیا ہے؟ بازاروں میں جاتے ہوئے ہمارے کس طرح کے یہ جو حلیے ہیں، جس طرح سے ہمارے تمام تر کام چل رہے ہیں، تو اس سب چیزوں کو دیکھنا پڑے گا۔ ان اللہ کے جو انہوں نے جو حکم دیا اس کے خلاف جو ہمارا اعلان جنگ شروع ہے اس کو ختم کیجیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھ کو مستجاب الدعوات بنا دے گا۔ اللہ تعالیٰ خود ہماری ضرورتوں کو پورا فرمائیں گے۔ جو بھی ہمارا مسئلہ ہوگا اللہ تعالیٰ اپنے غیب سے اسے جو ہے نا پورا فرما دیں گے۔ جو بھی ہماری رزق کی تنگی ہوگی اللہ تعالیٰ اس کو کشادگی میں بدل دیں گے۔ اگر کسی کے ہاں اولاد نہیں ہے، استغفار ایک ایسی پاورفل چیز ہے، اللہ تعالیٰ اولاد سے بندے کو نواز دیتا ہے، اللہ تعالیٰ بارشیں عطا فرما دیتا ہے، اللہ تعالیٰ خوشحالی کو اور تنگی کو ہریالی میں اور رزق کی فراوانی میں تبدیل کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے انسان کو دل کا سکون عطا فرماتا ہے۔ وظیفے کی ترتیب سن لیجئے۔ وظیفہ آپ نے اس طرح سے کرنا ہے کہ آپ نے کچھ دیر سو لینے کے بعد، مطلب عشاء کے بعد جو بغیر سوئے آپ تہجد کرتے ہیں، یقین جانیے اس کی فضیلت کے درجات کچھ اور ہے، اور تھوڑا سا سو لینے کے بعد دوبارہ اٹھنے کے
اس کی فضیلت کچھ اور ہے۔ تو جو آپ کو سہل لگے آپ وہ کریں، لیکن میں نے آپ کو درجات کے لحاظ سے بات سمجھا دی کہ کیا چیز ہے، جو کہ ہمارے اکابرین نے ہمیں سمجھائی ہے، آپ کو میں بتا رہی ہوں۔ آپ نے بس تھوڑا سا سو لینا ہے، اس کے بعد اٹھ جانا ہے، اپنا ایک اچھی طرح سے وضو کرنا ہے۔ اچھی طرح سے وضو کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہوئے وضو سے پہلے کی، وضو کے بعد کی دعائیں آپ لوگوں نے پڑھنی ہے، پھر اپنے مصلی جا نماز پر آ جانا ہے، اور کوشش کیجئے ایسے کمرے کا انتخاب کیجئے جہاں آپ ہو اور آپ کا اللہ ہو، جہاں لوگ مخلوق تھوڑی سی کم ہو تو زیادہ بہتر ہے، تاکہ آپ کا رابطہ اللہ تعالیٰ سے بغیر کسی جڑے کے، بغیر کسی شرم و حیا کے پردے کے حائل آپ اپنے اللہ تعالیٰ سے ڈائریکٹ بات کر سکے۔ آپ نے وضو کر لینا ہے، آپ نے جانماز تک آ جانا ہے، آپ نے تہجد کی نفل پڑھ لینے ہیں۔ اب آپ کی استطاعت ہے آپ 6 پڑھیں، آپ 8 پڑھیں، جتنی آپ کی استطاعت ہے۔ آپ نے 2 رکعت نفل نماز سے تہجد کی نیت باندھ لینی ہے۔ جب آپ اپنی تہجد پڑھ لیں، تہجد سے فارغ ہو جائے، تب آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے اپنا کاؤنٹر لے لینا ہے، آپ نے اپنی تسبیح لے لینی ہے۔ وہ آپ کے پاس پہلے سے رات سے ہی اپنی تیاری مکمل کر کے رکھیے گا کہ آپ نے یہ جو نفل پڑھنے کی نیت ہے آپ رات سے ہی کر لیجئے۔ پھر آپ نے جانماز پر بیٹھے، جیسے آپ نے سلام پھیرا، وہیں پر بیٹھے بیٹھے آپ نے 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لینی ہے۔ 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد آپ نے 313 مرتبہ آپ نے استغفار پڑھنا ہے۔ اب آپ استغفر اللہ بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ استغفر اللہ العظیم بھی پڑھ سکتے ہیں، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ بھی پڑھ سکتے ہیں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب اذنبتہ واتوب الیہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، آپ سید الاستغفار بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ آیت کریمہ بھی پڑھ سکتے ہیں، وہ بھی استغفار کی ایک شکل ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ جو بھی سہل لگے، جو بھی آسان لگے، اس کو اپنے لیے چن لیجئے، جس میں آپ کے لیے آسانی ہو اسی کی طرف جائیے گا۔ آپ نے وہ والا اپنے لیے لے لینا ہے، اور بس کوشش یہی کرے کہ جو بھی استغفار آپ پڑھے، آپ کو اس کے اردو میں یا آپ کی زبان میں آپ کو معنی پتہ ہونے چاہیے، تاکہ جب آپ ایک ایک دفعہ بھی کریں نا، استغفر اللہ، اے میرے اللہ مجھے بخش دیجئے، اے اللہ مجھے بخش دیجئے، تاکہ آپ کا دل کا وہ قرب اور کنیکشن بن سکے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے کہیں۔ بخشش کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ میرے گناہوں کی معافی کر دیجئے، میں آپ سے سچے دل سے توبہ مانگتا ہوں، آپ میرے گناہ کو بخش دیجئے۔ تو آپ نے 313 مرتبہ اس کاؤنٹنگ کو پورا کر دینا ہے استغفار کی تسبیح کو پڑھتے ہوئے۔ اس کے بعد پھر آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے پڑھنا ہے 3 مرتبہ، جب یہ مکمل ہو جائے آپ نے 3 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ لینی ہے، آپ نے 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لینی ہے، 3 دفعہ آپ نے چوتھا کلمہ پڑھ لینا ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر۔ پھر 3 مرتبہ کلمہ تمجید پڑھ لینا ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم آپ نے پڑھ لینا ہے۔ 11 مرتبہ درود شریف اگر پہلے پڑھ چکے ہیں تو ٹھیک ہے، اگر نہیں پڑھا تو ابھی آخر میں پڑھ لیجئے، اور اس کے ساتھ آپ کا یہ وظیفہ ہوا مکمل۔ بارگاہ الہی میں اپنے ہاتھ چادروں میں چھپا لیجئے اور اللہ کی طرف اٹھا لیجئے، اور اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر، رو کر اپنے مقصد کے لیے آپ نے دعا کرنی ہے، اور آپ کی یہ دعا یقین جانیے کہ 10 دنوں میں ہی اللہ تعالیٰ آپ کے عمل کو قبول فرما دیں گے۔ آزمایا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کو قبول کر لیں گے، اور دعا کرتے وقت آپ نے اللہ تعالیٰ سے گریہ وزاری کرنی ہے، اللہ تعالیٰ سے رو رو کر اپنے لیے اور اپنے مسلمان بہن بھائیوں کے لیے بخشش کی دعا کرنی ہے، اپنے والدین کی درجات کی بلندی کے لیے دعا آپ نے کرنی ہے، امت مسلمہ کے لیے آسانی کی دعا آپ نے کرنی ہے، اور اس کے ساتھ آپ نے اپنے مقصد کو اللہ تعالیٰ کے سامنے بیان کرنا ہے۔ میں بہت زیادہ کمزور ہوں، اللہ تعالیٰ آپ میری اس کمزوری کو، اللہ تعالیٰ آپ میری اس مشکل کو آسانی میں تبدیل کر دیجئے، اور میری دعا کو آپ قبول کر لیجئے۔ یقین جانیں آپ کو 10 دنوں کا چیلنج دے رہی ہوں، لیکن اگر آپ کی مراد پھر بھی نہ آئے، آپ اس کو اس وقت تک جاری رکھیے گا جب تک سے آپ کا معاملہ اللہ تعالیٰ اسے کنسیڈر نہیں کر لیتا، تب تک جب تک اللہ تعالیٰ آپ کے لیے جو ہے نا اس کے اوپر ہاں کی مہر نہیں لگا دیتا ہے۔ اپنی بات کو اپنے اللہ سے منوا کر ہی آپ نے تبھی اس چیز کو
کرنا ہے. اور یہ ایسا عمل ہے نا جب ایک دفعہ آپ کو لگ جاتا ہے نا کہ آپ ہمیشہ پھر تہجد کے لیے اٹھتے رہو گے. بس دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا, مجھ گناہگار کو دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ تعالیٰ آپ کے لیے, میرے لیے اور ہم سب مسلمان بہن بھائیوں کے لیے آسانیاں عطا فرمائے. میرے جن بہن بھائیوں کی اولاد نہیں, اللہ تعالیٰ اولاد عطا فرمائے. جن کے کام دھندے نہیں, اللہ تعالیٰ انہیں حلال کے کاروبار سے نواز دے. اور جن کے گھر میں پریشانی ہے, جن کے گھر میں بیماری ہے, اللہ تعالیٰ صحت اور خوشحالی میں اسے تبدیل فرمائے. میرے جن بھی بہن بھائیوں کو نیچرل طور پر پریگنینسی کنسیو کرنے میں اگر پرابلم ہو رہی ہے, ایکسائز اچھا نہیں ہے, پیریڈز ارریگولر ہے, بلاک ٹیوب ہے ان کے, میل کے لحاظ سے اگر کوئی ویکنس ان کو ہو رہی ہے, جس بھی قسم کی پریگننسی کی اگر کوئی پرابلم ہے, تو آپ اپنی پیڈ اپائنٹمنٹ بھی دیے گئے واٹس ایپ نمبر پر اپنی کر سکتے ہیں اور اپنے گھر بیٹھے میڈیسن بھی آرڈر کر سکتے ہیں. انشاءاللہ دوبارہ کسی انفارمیشن کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی. صدقہ جاریہ کی نیت سے ویڈیو کو ضرور شیئر کیجیے گا تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اس کا اجر اور ثواب نصیب عطا فرمائے. چینل پر اگر نئے سبسکرائب کر دیجیے, ویڈیو کو دے دیجیے اچھا سا لائک. اللہ حافظ.